अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दादा पोता शो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और उन खबरों पर हमारी राय है। ये पर्सनल एडवाइज़री और फाइनेंस का ये प्रोग्राम गुज़िश्ता को 1.5 दहाई से हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होते हैं। अब अपना फीडबैक देते हैं, ऑडियो शक्ल के अंदर देंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, और इससे ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप वीडियो फॉर्मेट के अंदर देंगे। हम आपकी वीडियो भी इसके अंदर शेयर करेंगे। आज की खबरें देख लेते हैं। सबसे अहम जो है वो खबरें आज आई हैं। स्टॉक मार्केट जब हम प्रोग्राम करने बैठे हैं, रमज़ान में वैसे भी वॉल्यूम कम होता है, लेकिन आज दूसरा दिन है मार्केट को नेगेटिव हुए और इस नेगेटिविटी की बुनियादी तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट बना है, जिन्होंने कहा कि आइंदा साल यानी 2024 का साल, मौजूदा साल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत मुश्किल होगा, फैसले करना पड़ेंगे। फिर उन्होंने प्रेस टॉक की है या मीडिया टॉक की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अप्रोच होगी हमारी टूवर्ड्स, यानी कि एक तो इसका पीरियड लंबा होगा, यानी कि 3 साल से बियॉन्ड जा सकता है। IMF से जो पैकेज हम तय करने लगे हैं वो 3 साल से आगे भी जा सकती है। ओके। और लार्जेस्ट का मतलब है वॉल्यूम $6 अरब से भी बढ़ सकता है। अब तक पाकिस्तान ने IMF से जो पैकेज लिए हैं वो चंद $1 मिलियन के हुआ करते थे, अब वो भी जा सकता है। ये है जी उनकी अप्रोच। बहरहाल उनके इसके बाद स्टॉक मार्केट गिरना शुरू हो गई और गिरती ही चली जा रही है। रुपया मुस्तहकम है, बेहतर हुआ है, 278 के लेवल के ऊपर है, 78 से 79, 278 से 279 के लेवल के दरमियान इस वक्त रुपया झूम रहा है। लेकिन अब मिलर ट्रैक्टर एक्स हो गया है और 25 रुपये दिए हैं उसने 10 रुपये के शेयर के ऊपर। उसके 10 रुपये की शेयर की वैल्यू भी तो 600 के इर्द गिर्द ना, 650 के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है, तो आज मेरे 580 था जब मैंने देखा है, तो 25 रुपये उसने अपने शेयर होल्डर को थमा दिए हैं। अब जब नीचे आए तो कुछ 4 पैसे पड़े हों तो ख़रीद लीजिएगा। IMF की टीम पहुंच गई है जी पाकिस्तान। ये जो $3 अरब वाला छुटकू पैकेज था, निकचू पैकेज था, जिसने कि अब ख़त्म हो जाना था, जिसके तहत अभी उन $3 अरब में से $1 अरब 90 करोड़ पाकिस्तान को मिल चुका है। तो इस रिव्यू के बाद $1 अरब 10 करोड़ का पैकेज, $10 करोड़ मज़ीद मिल जाएंगे। ये पैकेज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो पैकेज किया था और डिफ़ॉल्ट किया था, उसको बहाल करवाने के लिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक जारी रहेंगे और उसके बाद IMF की टीम वापस चली जाएगी और जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। SNGPL को 160 अरब रुपए का जो नोटिस मिला है, उसके बाद SNGPL ने वफाकी हुकूमत को लिखा है। क्या लिखा है? खोती बोड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। उन्हें क्या जो है ना, कानून में तरमीम कर दे, हम टैक्स नहीं दे सकते। ठीक है, अब अंदाज़ा फरमाए SNGPL के लाडलों का कि वो मैं 1994 के अंदर मैंने एक ख़बर दी, 94 या 96 में, हाँ इन्हीं सालों में मैंने एक ख़बर दी कि SNGPL के हेड ऑफिस में मुतय्यन 41 इंजीनियर्स में से 39 जो हैं उनके पास कनाडा की शहरियत आ चुकी है। आपको शायद इस बात का इल्म हो कि दुनिया के अंदर ऐसे इंजीनियर जिन्होंने गैस सप्लाई और मैनेजमेंट के ऊपर काम किया हो, आज भी उनकी बहुत मांग है। तो ये SNGPL वाले तो करते ही सारे गैस बिहेवियर और गैस सप्लाईज, और ख़ास तौर पे ये पाइपों के अंदर जो गैस मूव करती है, अगर किसी जगह पे गैस फट जाता है तो फिर ये उसको जाके तजिया करते हैं कि ये एक्सपीरियंस होता है ना जो उनके प्रोफाइल के अंदर ऐड होता है। तो दुनिया के अंदर ऐसे इंजीनियर की बड़ी डिमांड थी। तो 90 की दहाई के अंदर सारे
کینیڈین نیشنلٹیاں لے چکے تھے، ظاہر وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے ہوں گے، ان کی جگہ کئی نئے آگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اور جن دو نے نہیں لی تھی ان انجینئرز کے اندر میرے ایک بزرگ بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، حیات ہیں ابھی تک، اور ایک اور صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پاکستان میں ہی مرنا ہے. باقی 41 تھے جی، میں نے پوری گنتی کی، میں وہ گنتی چھاپی، مجھے بہت چپیڑیں پڑی اس کے اوپر نا. بزنس ریکارڈر میں تھا تو بزنس ریکارڈر کی انتظامیہ کو اپروچ کر کے باقاعدہ شکایتیں لگائی گئی. زبیری صاحب چونکہ اصول کے بڑے پکے تھے، انہوں نے کہا بھائین جو آپ کو شکوا ہے آپ لکھ کے بھجوا دیں، ہم چھاپ دیتے. نہیں وہ خود تردید کرے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو نہیں کہنا بھائی. مطلب کہ مجھے بڑا فخر ہوا اس بات کے اوپر، میرے ایڈیٹر نے جب یہ کہا کہ وہ جو خبر دیتا ہے درست دیتا ہے، اور میں تو اس کو بھی نان پروفیشنل حرکت سمجھتا ہوں کہ میں اسے پوچھوں کہ تم نے یہ خبر کیوں دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو بلند کرے جی، جنت المقام کرے اور وہاں پہ مقامات بلند کرے. پتہ نہیں ان کی اپنی اولاد بھی ان کو اتنا یاد کرتی ہو یا نہ کرتی ہو جتنا میں ان کو یاد کرتا ہوں. غنیمت تھے یہ لوگ، اور پاکستان کے اندر ایسے ہی ذکر آ گیا تو کر دینا چاہیے. کسی کے بارے میں آپ اچھی بات کہہ دیں. لیں جناب، حکومت پاکستان اس وقت جب IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھی ہے تو اس کے پاس بہت کم گنجائش ہوگی کہ وہ اس وقت تیل اور بجلی کی قیمتوں کو نیچے لا سکے. یہ ایک تجزیاتی نما رپورٹ ڈان نے چھاپی ہے. ڈان آج کل کیڑے ڈالتا ہوا پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فنانس منسٹر پھر چونکہ کراچی کا نہیں آیا تو موجودہ فنانس منسٹر جو ہے ان کی آئی تئی پھیرنے کے اندر آپ کو بزنس ریکارڈر اور ڈان جو ہے وہ آگے پیچھے ریس لیتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا جی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ $82 سے اوپر چلی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سنگاپور ٹریڈ کے واقعات. اور امریکہ نے چونکہ اپنی ڈیمانڈ ڈالی ہے، انہوں نے کہا پایا ہمارے پاس تو ڈیمانڈیں کھڑی ہوئی ہیں تو ہمیں تو تیل چاہیے عالمی منڈی میں سے. اب آ جائیے اصل خبر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب جو کہ حکومت پاکستان کے ترجمان مقرر ہو چکے ہیں اور مقرر ہوتے ہی فل ایکشن میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس فرمائی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا ہے ایک آن لائن پٹیشن جو ہے وہ PTI نے پوری دنیا کے اندر کی ہے. آپ آن لائن ایک پٹیشن اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر سارے جا کے اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں کے حساب سے اس پہ دستخط کر رہی ہے. ظاہر ہے اس میں میجورٹی 90% تو انڈینز ہی ہوں گے نا، اور یا یہ افغانی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے جس کے تحت پاکستان جو برآمدات یورپی یونین کو کرتا ہے ان کے اوپر ٹیکس کی کم شرح لگائی جاتی ہے. اگر پورا ٹیکس لگایا جائے تو ہماری برآمدات یورپین یونین میں اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری پروڈکٹ کوئی یورپین یونین کے 32 ممالک میں جا کے بک بھی سکے. قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے. اور ہم نارملی مڈل کوالٹی یا لو کوالٹی کی چیزیں ٹیکسٹائل میں بھی پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اگر مڈل کوالٹی اور لو کوالٹی جس میں لوگوں کا کنسرن ہی پرائس ہوتا ہے اس کی اگر قیمت بڑھ جائے گی تو ہم اس مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. اب انہوں نے یہ پٹیشن لکھی ہے کہ چونکہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، جیل میں ان کو مطلب دیسی مرغ کھوا رہے ہیں دیسی گھیو دے وچ پا کے، جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی. 4 جو ہیں اندر جو ہوتے ہیں نا کمرے قیدیوں کے، ان کو توڑ کر ایک کمرہ بنا کے لاڈلے کو وہاں پہ پورا جم بنا کے دیا گیا ہوا، لیکن سہولتیں نہیں مل رہی، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جب تک عمران احمد خان نیازی کو سہولتیں نہیں دی جاتی، وہ ماما کی سہولتیں لینیاں جی، مطلب پنکی نے بھی نال بند کر دیتا جاوے، ٹھیک ہے. یہ سہولتیں چاہتے ہیں آپ؟ کیا سہولتیں چاہیے؟
دنیا کی اخیر قسم کی، بھئی دنیا میں کسی قیدی کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی جو اس وقت عمران احمد خان نیازی کو حاصل ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پٹیشن لکھی جا رہی ہے، یہ اس طرح کی جتنی بھی اپروچز کی جا رہی ہیں، خط بھی لکھ رہے ہیں یوتھ تھرڈ، تو اس کے نتیجے کے اندر یہ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہے۔ چلو شکر ہے حکومت کی طرف سے کسی نے کہا ہے، ورنہ تو اسی کہہ کے ہافنا لے ہو گئے سن کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، حکومت اس کا نوٹس لے۔ تو چلیں حکومت نے نوٹس لیا ہے اور عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے۔ میرا خیال ہے عطا تارڑ صاحب کو اس کے اوپر آفیشلی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ساڑھے یہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے ان کے ہاتھ ایک ایشو چڑھا ہے تو وہ کیوں نہ کریں بھائی، سیدھی سی بات۔ لے جناب، یہ ہیں جی آج کی خبریں بہت لمبی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو فوری طور پہ ایک دو فیڈ بیک پڑھیں اور جناب پھر آپ سے اجازت لیں۔ یار یہ جو آپ 20 کالیں کرتے ہیں نا ہمارے اس نمبر کے اوپر، ہم آپ کو کہہ بھی چکے ہیں کہ بھائی یہ کال کے لیے نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے یار۔ میں نے 6 ولاگ، ایک پروگرام اور ایک کتوں کو سفارش آ جائے تو ادا بھی پروگرام، اتنی ایکٹیویٹی کرتا ہوں۔ میں نے جب کسی بندے کو بتایا تو وہ حیران ہو گیا تھا، منہ کھلیا رہ گیا، کہنا میں تو ایک پروگرام کر کے مرن والا ہو جانا تو انہوں کی ہوں ہے۔ میں کہا میں کیمرے سے پیار کرتا ہوں تو اس لیے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ مجھے چاہیں کہ میں آپ سے، میں نے پھر خبریں بھی گیدر کرنی ہوتی ہیں، میں نے کو اپنے گھر والوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، کوئی دوست احباب کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہ فون سننے پہ آپ کے آ جاؤں تو بھائی نہیں ہو پائے گا، میں پھر کولیپس کر جاؤں گا، جس طرح میں بجٹ کی ٹرانسمیشن کے درمیان کولیپس کر گیا تھا، کرسی سے ڈگ پڑا تھا، کیونکہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے ٹرانسمیشن چلی ہے، بس 4-5 دن ہی کٹے نا میں، پھر میں ڈگ پیا، پھر میں گھر آ کے سو گیا، 2 دن ستا ہی رہا۔ لو جناب آج کا پہلا میسج۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ورچوئل یونیورسٹی یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آن لائن ڈگری حاصل کی جاتی ہے، BS وغیرہ کی 4 سالہ، تو کیا یہ آگے چل کے بندہ اگر کر لے، ہر کسی کے معروضی کوئی حالات ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی نہیں جا پاتا فزیکلی کسی یونیورسٹی میں، فیس یا کچھ بھی مسئلہ، تو اس کو قبول کیا جائے گا بعد میں کہ بندہ کسی میں کہیں گورنمنٹ جاب میں، پرائیویٹ جاب میں یا آگے کی تعلیم کے لیے کچھ یہ قبول ہوتی ہیں سر؟ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دیجیے گا مہربانی کر کے۔ 100% ہوتی ہے بھیا، 100% ہوتی ہے جناب، تعارف بھی کروا دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ 100% ہوتی ہے پیارے بھائی۔ دوسری چارٹرڈ یونیورسٹی ہیں دونوں، ورچوئل یونیورسٹی بھی چارٹرڈ ہے اور وہ بھی ہے۔ ورچوئل نے تو اب سیٹلائٹ کیمپس بنا دیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا ایک لوکیشن لیں، اس لوکیشن کے اندر ٹیچر امپلوائے کریں اور ہم آپ کو سلیبس دیں گے، وہ سلیبس آپ پڑھائیں، امتحان بھی ہم لیں گے، آپ پڑھانے کی بچوں سے ٹیوشن فیس لے لیں۔ تو ورچوئل کا تو یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے لیکچر ان کے سینٹرلی ریکارڈڈ ہیں، میرے گھر دے کول ہی واقع، مطلب کہ جن باقی اداروں میں سے عمران خان کے دور کے اندر مجھے کک آؤٹ کروایا گیا، ان میں ایک ورچوئل یونیورسٹی بھی تھی۔ انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ آپ میس کام کے اوپر ہمیں کچھ لیکچر ریکارڈ کروا دیں بچوں کے لیے۔ ساری چیزیں طے ہو گئی، پیسے طے ہو گئے، اس کے بعد وہ چوپ کر گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے میرا پروفائل منگوا کے دیکھا، بڑے انتھوزیاسٹک تھے کہ سر آپ تو کمال کر دیں گے۔ میں کہا اچھا چلو آنے ہیں۔ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ کہیں سے باری آواز والا فون آ گیا، خبردار اس کو قریب پھٹکنے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے سے انہوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، میں فون کرا، فون نہ چکن، میں کہا فٹے مو جاؤ۔ تو پھر بچہ ایک ملا کچھ سالوں کے بعد، میرے خیال 2-2.5 سال کے بعد، سر وہ خوفناک چیز ہے آپ۔ میں کہا کیوں ہے؟ سر آپ کا نام کہیں پہ بلنک ہوا ہی ہے، تو آوازیں بھاری آواز والے فون آ گئے، خبردار اس کو ادھر آنے دیا۔ تو میں کہا یار نہ پیار کرتے نا میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب ایک سلسلے بند کرو یار، تہاڈی مہربانی یار۔ السلام علیکم رضوان صاحب، یہ آپ کا شو تو ویسے جو ہے پہلی تو بات ہے کہ بہت اچھا ہے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے یہ بات کرنا تھی کہ آپ چونکہ دوسرے شوز بھی کرتے ہیں پولیٹکس سے ریلیونٹ بھی، تو پاکستان کے اندر 3 ملین عدالتی کیسز ہیں، تو کبھی اس پہ بھی ڈیٹیلز بتائیں کہ کس جوڈیشل سسٹم کا کیا پرابلم ہے، کہاں پہ کیا کیسز ہیں، اور اس کے بارے میں بھی آواز اٹھائیں۔ نعمان کسانہ صاحب،
میں نے اس پروگرام کو صرف اکانومی تک کی محدود رکھا ہوا ہے کیونکہ اکانومی پہ بات کرنے والا کوئی بندہ ہے نہیں، اور اس طرح پبلک اکانومی پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو جو کام کوئی نہ کر رہا ہو وہ جھنڈا اٹھا لینا چاہیے بندے کو، باقی تو سارے ہی کام کر رہے ہیں نا، تو پکڑ پن کے اندر تو آپ نہیں جیت سکتے، تو سنجیدہ گفتگو میں جیت لیں۔ دیکھیے، دو نظام کبھی بہتر نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ آپ امریکہ کا ہیلتھ بجٹ بھی اگر لے آتے ہیں پاکستان کے اندر تو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ اور اسی طرح آپ دنیا کا جو مرضی جوڈیشل سسٹم لے آئیں، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس کی اپروچ کیا ہے؟ اس کی اپروچ یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے آ جاتے ہیں ہیلتھ سسٹم کی طرف۔ دنیا بھر کے اندر کنسیپٹ جو ہے نا وہ سیٹلائٹ کلینکس کا ہے، یعنی کہ ایک ہاسپٹل ہے جو کہ ٹیچنگ ہاسپٹل ریفرل کیس لے گا، براہ راست کیس نہیں لے گا، ایمرجنسی تو بالکل بھی نہیں لے گا۔ یہاں پہ ہمارے ہر ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی بنی ہوئی ہے جو بہت بڑا ظلم ہے، فراڈ ہے، اور یہ پروفیسر مافیا کا لوٹ مار اور گھٹیا پن ہے کہ جو لوگ زخمی ہو کے آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے یہ پروفیسر مافیا اپنے شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ان کو چٹیں پکڑا رہا ہوتا ہے کہ میرے پرائیویٹ کلینک جو آئیں گے اتھے کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہیلتھ سسٹم کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو جتنے اس وقت لاہور شہر کے اندر ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل یا پورے پاکستان کے اندر، ان کے اندر سے ایمرجنسی ختم کر دیں، او پی ڈیز ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ریفرل پیشنٹ آئے گا، آپریٹ ہوگا، ریٹین کیا جائے گا، رکھا جائے گا، ریہیب کیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا، پہلی بات۔ اچھا، ریفرل کیا ہوتے ہیں؟ ریفرل کلینکس ہوتے ہیں گلی محلے کے لیول کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے کہ یار اتنے کلینکس کہاں قائم کریں؟ کون کہتا ہے پاگل آپ قائم کریں؟ اس وقت لوگوں نے اور مختلف آرگنائزیشن نے سوشل ویلفیئر کے نام کے اوپر ہر گلی محلے کے اندر لیبارٹری بنا دی ہوئی ہے۔ کوئی لیبارٹری ہے، کوئی کلینک ہے، اس کو آپ نے ورچولی کنیکٹ کرنا ہے ایک سینٹرلائز سسٹم کے ساتھ۔ میں چھوٹی سی آپ کو بات عرض کرتا ہوں۔ لیٹن رحمت اللہ بیناولنٹ ہاسپٹل جو ہے وہ ٹاؤن شپ کے اندر واقع ہے، اور ٹاؤن شپ کو نزدیک ترین پڑتا ہے جناح ہاسپٹل، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہاسپٹل ہیں اور کتنی بڑی آبادی ہے۔ اچھا، وہاں پہ جماعت اسلامی کی دو ڈسپینسریاں ہیں، ویلفیئر کے نظام کے تحت چل رہی ہیں نا، وہاں پہ مفت دوائی ملتی ہے اور مفت میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، وہ میرا مطلب ہے کہ رضیہ بی بی، اس طرح کر کے میں گن کے بتا سکتا ہوں، ٹاؤن شپ کی گلیوں میں گھوما ہوا ہوں کہ 8-10 کلینکس وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ سرکار نے نئے قائم نہیں کرنے، ان کو جناح کے ساتھ نا، جناح کے سینٹرلائز سسٹم کے ساتھ منسلک کر دینا۔ پیشنٹ گرین ٹاؤن کے باگڑیاں والی روڈ کے اوپر قائم ایک کلینک میں آیا، اس کو ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے چیک کر کے دیکھا کہ اس کو دوائی دینی ہے، اس کی سرجری کرنی ہے، اس کے ایکس رے کروانا ہے، وہاں پہ چھوٹی سی ایکس رے کی مشین بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ داڑھ چ درد ہے، یہ دند چ درد ہے، کیڑا لگا ہے، کی ہوا ہے، یہ سارا کچھ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس کا ڈیٹا انٹر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو دوائی دے کے وہاں سے رخصت کر دیا کہ بھائی یہ 3 دن دوائی کھاؤ گے تم ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں ٹھیک ہو جائے تو واپس آ جانا، ٹھیک ہو گیا۔ یا دوسری صورت ہے کہ اس کی سچویشن خراب ہے، اس ڈاکٹر نے ابتدائی مرہم پتی کی اور ساری سچویشن لکھی اور باہر کھڑی ہوگی ایمبولینس، اس کے اندر بٹھایا، کہا اس کو جناح ہاسپٹل لے جائیں۔ ایک تو وہ بیچارہ جو ہاسپٹل پہنچنے کے اخراجات نہیں دے سکتا اور اس کی لت نکارہ ہو جاتی ہے، وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ تو خیر میں اس پہ بڑا لمبا لیکچر دے سکتا ہوں۔ اسی طرح جب اذان کی آواز ہو گئی، میں جلدی سے کنکلوڈ کر دوں، اسی طرح جب تک آپ پورے پنچایت کا نظام متعارف نہیں کروائیں گے، پاکستان کا عدالتی نظام اسی طرح چوک رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔